संतोष, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आनंद ने कहा। दरअसल इस सदमे ने मुझे पागल कर दिया था। न जाने इस पागलपन में फोन पर आपसे क्या बकवास कर गया। इन बातों को भूल जाओ, मैंने तेजी से कहा। अब मेरे जहन में एक तजवीज आई है। क्या तुम दोनों दफ्तर से कुछ दिन की छुट्टी ले सकते हो? हाँ, छुट्टी तो बासानी ले सकते हैं, मगर किस लिए? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए दिल्ली चले जाओ। इस तरह एक तो तुम इस जंग से दूर रहोगे जो यकीनन किसी न किसी अंजाम तक पहुंचने वाली है। दूसरे ये कि तुम वहां जाकर कमला के बाप से मिलो। रंजीत के मुताल्लिक कोई सुराग, कोई काबिल जिक्र नुक्ता तलाश करने की कोशिश करो। मुझे यकीन है कि कुछ न कुछ वहां से जरूर हाथ आएगा। तुम दोनों का वहां जाना यकीनन नतीजा खेज साबित होगा। ये उम्दा ख्याल है, आनंद ने तस्लीम किया। रंजीत वहां बरसों रहा और इतने अरसे में इंसान जरूर कोई न कोई निशान छोड़ जाता है। मेरा ख्याल है कि तुम इसी वक्त रवाना हो जाओ। इस वक्त? आनंद ने हैरत से दोहराया। हाँ, मैंने कहा। तुम यहाँ रहोगे तो मैं तुम दोनों की तरफ से फिक्रमंद रहूंगा। रंजीत और राहुल वगैरह पशपा के हाथ से निकल जाने के बाद तैश में आकर मुमकिन है तुम में से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। बेहतर है कि इससे पहले ही तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अपने फ्लैट पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आनंद के चेहरे पर तजब्जुब के आधार देखकर कहा। क्या बात है आनंद, क्या तुम्हारे पास इतनी रकम नहीं है? आने जाने के लिए तो काफी है। आनंद ने बटवा निकाल कर देखा, लेकिन दीगर अखराजात के लिए कम पड़ेंगे। इसकी तुम फिक्र न करो, मैंने कहा। मैं 1-2 दिन में रकम का इंतजाम कर लूंगा और तुम्हें जनरल डिलीवरी के जरिए भिजवा दूंगा। मेरे पास रकम हासिल करने का एक जरिया है। वाकई? पशपा ने हैरत से कहा। हाँ। रकम हम तक कैसे पहुंचेगी? आनंद ने पूछा। तुम लोग ओरिएंट होटल में ठहरना, मैं जीडी के जरिए रकम भेजूंगा और तुम इस्तकबालिया में इसे वसूल कर सकोगे। आप यहाँ क्या करेंगे? पशपा ने पूछा। अब वो लोग खुलकर सामने आ गए हैं, मैंने कहा। ऐसी अफरा तफरी में इंसान हिमाकतें कर जाता है। मैं साबित कर सकता हूँ कि जब रंजीत अपनी मंगेतर से मिलने के लिए तैयारा लेकर दिल्ली के चक्कर लगाता था तो इन तारीखों में मैं मिलिट्री हेडक्वार्टर के दफ्तर में मेजर गप्ता के साथ मौजूद होता था। तुम्हारे पास मेजर गप्ता का एड्रेस है ना? हाँ, पशपा ने कहा। अपार्टमेंट में है। ड्रेसिंग टेबल की निचली दराज में सब्ज रंग की एक छोटी नोटबुक होगी, इसी में मेजर गप्ता का एड्रेस दर्ज है। क्या मैं चलूं? नहीं, मैं खुद ले लूंगा। मैं अब वहीं जाऊंगा। उन्हें हरगिज तवक्को नहीं होगी कि मैं दोबारा उधर का रुख करूंगा, इसलिए वो इधर ध्यान नहीं देंगे। तुम दोनों यहीं से एयरपोर्ट रवाना हो जाओ। मैंने उन्हें टैक्सी में बिठाकर रुखसत किया और खुद पशपा के अपार्टमेंट की तरफ चल दिया। पशपा ने चाबियां मुझे दे दी थीं। अब कम से कम मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह तो थी। जब मैं अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से टीवी चलने की आवाज आ रही थी। मैंने की होल से अंदर झांक कर देखा। वहां किसी की मौजूदगी के आसार नहीं नजर आ रहे थे। अलबत्ता ताले पर ऐसे निशानात जरूर थे जैसे किसी ने उसे चाकू या किसी और नोकदार चीज की मदद से खोला हो। ताला खुला हुआ था। मैंने दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हो गया। अपार्टमेंट में हर चीज बेतरतीबी से पड़ी थी। कोई चीज अपनी जगह पर नहीं थी। कागजात, किताबें, गद्दे और तकिए वगैरह फर्श पर बिखरे पड़े थे। मेज की दराजें उल्टी पड़ी थीं। तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद मुझे कम से कम एक चीज के गायब होने के यकीन हो गया। वो सब्ज रंग की नोटबुक थी जिसमें बकौल पशपा के मेजर गप्ता का एड्रेस था। टीवी गालिबन इसलिए खोला गया था कि तलाशी के दौरान में कोई आवाज बाहर न सुनाई दे। इत्तेफाकन इसी वक्त टीवी पर खबरें शुरू हो चुकी थीं। मैं गौर से खबरें सुनने लगा। आखिर में न्यूज कास्टर ने मेरे मतलब की खबर पढ़ी। कमला देवी की मौत हादसे का नतीजा नहीं बल्कि कत्ल साबित हो गई है। पुलिस और खुफिया पुलिस के मुश्तरका बयान के मुताबिक कातिल रंजीत अग्रवाल हो सकता है। तहकीकात से ये बात भी सामने आई है कि कमला देवी एक फोन कॉल सुनने के बाद कार में कहीं रवाना हो गई थी। बाद में उनकी कार पहाड़ों के दरमियान तबाह हालत में मिली और कमला देवी मुर्दा पाई गई। तिब्बी मुआयने से ये बात सामने आई है कि मरने से पहले उनके सर पर किसी चीज से जरब लगाई गई थी। फिर कार को स्टार्ट करके आहिस्ता रफ्तार के साथ पहाड़ से नीचे धकेल दिया गया। कार पहले गियर में ही पाई गई है। कार के अंदर एक फ्लैश लाइट भी पाई गई है। पुलिस का ख्याल है कि कमला देवी के सर पर जरब लगाने के लिए फ्लैश लाइट इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि उसके बटन में कुछ बाल फंसे हुए मिले हैं। फ्लैश लाइट पर रंजीत अग्रवाल के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं। मैंने टीवी बंद कर दिया और सर पकड़कर बैठ गया। रंजीत किसी इफरीत की तरह मेरे पीछे पड़ गया था।
اس کا شیطانی ذہن بڑی تیزی سے کام کرتا تھا۔ وہ اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو بڑی بے دردی سے ہٹاتا جا رہا تھا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ کملا دیوی کا قتل رنجیت نے کیا تھا یا کسی سے کروایا تھا، اور یہ قتل رنجیت ہی کے کھاتے میں ڈالا جا چکا تھا۔ لیکن رنجیت میری جگہ لے کر آرام سے تماشا دیکھ رہا تھا، اور میں یعنی سنتوش ملہوترا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کیے ہوئے جرائم میں دھستا جا رہا تھا۔ دنیا کی نظر میں سنتوش ملہوترا نہیں بلکہ رنجیت اگروال تھا اور مفرور تھا۔ پولیس میری تلاش میں تھی۔ کملا کے قتل کے سلسلے میں میرے فنگر پرنٹس پولیس کو فراہم کر دیے گئے تھے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میرے گھر سے فلیش لائٹ اسی مقصد کے لیے حاصل کی گئی ہوگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کملا کے قتل کا کام ان میں سے کس نے انجام دیا ہوگا، رنجیت، راہول یا گھوشال۔ رنجیت خود تو اپنے اس چہرے کے ساتھ شملہ جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ گھوشال گزشتہ رات پشپا کے اپارٹمنٹ کی نگرانی کرتا رہا تھا۔ صرف راہول ہی رہ جاتا ہے، میرا پرانا دوست، بزنس پارٹنر اور سالہ، معصوم سے چہرے والا راہول، جس پر اجنبی بھی فوراً بھروسہ کر لیتے تھے۔ ان لوگوں کا کوئی اور ساتھی تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ہوتا تو گزشتہ رات پشپا کے اپارٹمنٹ کی نگرانی کے لیے وہ پچھلے دروازے پر ضرور متعین کرتے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ راہول کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ شملہ میں اسی نے کملا کو فون کیا ہوگا اور اسے بتایا ہوگا کہ وہ رنجیت کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہے۔ ممکن ہے کوئی اور بہانہ کیا ہو۔ بہرحال وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ میں جتنا اس مسئلے پر سوچتا رہا، یہی نتیجہ نکلا کہ پولیس اور خفیہ پولیس کبھی بھی اس گتھی کو نہیں سلجھا سکتی، کیونکہ ان کی تفتیش ہی غلط تھی۔ صورتحال ان کی نظروں میں زیادہ سے زیادہ الجھائی جا رہی تھی۔ انہیں اصل کہانی کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی تھی۔ تمام سوالوں کے جوابات صرف میرے پاس تھے، لیکن میری سنتا کون؟ بقول شاعر، کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ جو کچھ کرنا تھا خود مجھے ہی کرنا تھا۔ سب سے پہلے میرا بینک کارڈ مارا گیا۔ اب کملا قتل ہو چکی تھی۔ قتل میرے خیال میں طاعون کی طرح پھیلتا ہے، قتل در قتل، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا۔ طاعون اس وقت تک پھیلتا رہتا ہے جب تک چوہوں کو ختم نہ کر دیا جائے۔ مجھے ہر حال میں چوہوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ اگر میں سیدھے راستے سے نہیں کر سکتا تھا تو غلط راستے سے ہی صحیح۔ اب تک میں بھاگتا رہا تھا، خود کو بچانے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن یہ میری غلطی تھی۔ اگر میں شروع سے ہی بجائے مدافعت کے کچھ جارحانہ اقدامات کرتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے۔ کاش میرے پاس ریوالور ہوتا، میں نے سوچا۔ خیر، ریوالور تو میں کسی نہ کسی ذریعے سے حاصل کر ہی سکتا تھا۔ 7 بجے میں نے اپارٹمنٹ سے اپنا آفس فون کیا، وہ آفس جو کبھی میرا تھا۔ گھنٹی بجتی رہی، کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ یقیناً رنجیت حسب معمول 5:30 بجے دفتر سے اٹھ گیا ہوگا، اور راہول اور پونم بھی گھر چلے گئے ہوں گے۔ دفتر کی چابی میرے پاس تھی۔ جب میں اپنے دفتر کی عمارت کے سامنے پہنچا، اس وقت اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں پر اعتماد انداز میں چلتا ہوا برآمدے میں داخل ہوا، پھر سیڑھیاں چڑھ کر اپنے دفتر کے سامنے پہنچ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں دفتر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے ایک ایک دراز کھول کر دیکھی اور کاغذات وغیرہ چیک کیے، شاید کوئی کام کی چیز ہاتھ آ جائے، لیکن وہاں دفتر کے کاغذات کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں پچھلے کمرے میں چلا گیا۔ میز پر کچھ فائلیں رکھی تھیں، میں نے ان کا جائزہ لیا۔ پھر میں نے میز کی دراز سے وہ رجسٹر نکالا جس میں اسٹاک روم کی مکمل فہرست تھی۔ تھوڑی سی تلاشی کے بعد میں نے اکاؤنٹس کی فائل بھی دریافت کر لی۔ جائزہ لینے پر مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ رنجیت اور راہول نے معمول میں کوئی فرق نہیں آنے دیا تھا۔ میز پر رکھی فائلیں، جن میں مختلف کمپنیوں کے آرڈرز اور اہم خطوط تھے، اسٹاک روم کی مکمل فہرست والا رجسٹر اور اکاؤنٹس کی فائل بہت ہی اہمیت کی حامل تھیں۔ ان کے غائب ہونے سے فرم کی کم بختی آ جاتی، آرڈرز کی تکمیل وقت پر نہ ہونے اور اکاؤنٹس کی فائلیں متعلقہ اداروں کو مقررہ تاریخ پر نہ پہنچتی تو وہ ہرجانے کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ تحقیقات شروع ہو جاتی تو شکوک و شبہات کے سائے رنجیت پر منڈلانے لگتے۔ اس وقت میرا سب سے بڑا مقصد یہی تھا۔ اہم فائلوں اور رجسٹر کے چوری ہونے کے مقصد کی کوئی وضاحت کرنا رنجیت اور راہول کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اس چوری کو راز رکھنے کے لیے وہ دفتر میں آتش زدگی کا ڈرامہ بھی کر سکتے تھے، مگر اس کا نتیجہ بھی تفتیش کی صورت میں نکلتا۔
اور تفتیش سے بہرحال وہ بچنا چاہتے تھے۔ میں نے رجسٹر اور فائلیں بغل میں دبائیں اور آفس سے نکل آیا۔ میں اپنی اس کامیابی پر بہت مسرور تھا۔ ہفتے کی صبح میں نے پچپا کے اپارٹمنٹ میں ناشتہ کیا اور کھڑکی سے باہر جھانک کر اطمینان کرنے کے بعد باہر نکلنے ہی والا تھا کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ میں نے پچپا اور آنند کو جی ڈی کے ذریعے دلی کے اورینٹ ہوٹل کی معرفت رقم بھیجنی تھی۔ میں نے چیک بک نکالی اور ایک فرضی شخص کرشن کے نام 10,000 روپے کا چیک کاٹا اور اس پر اپنے سنتوش ملہوترا والے دستخط کیے۔ چیک بک کے مطابق میرے اکاؤنٹ میں صرف 600 روپے باقی تھے۔ رنجیت یقیناً میرے اکاؤنٹ پر قبضہ کرنے کے بعد خاصا مایوس ہوا ہوگا۔ ادھر وہ لوٹی ہوئی رقم کو بھی طویل عرصے تک استعمال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ نئے نوٹوں کی گڈیوں کے سیریل نمبر اخبارات میں شائع ہو چکے تھے اور ابھی معاملہ گرم تھا۔ اب اگر میرا یہ چیک میرے اصلی دستخط کے ساتھ بینک میں فرم کے اکاؤنٹ میں جاتا تو رنجیت شور نہیں بچا سکتا تھا کیونکہ ہو بہو ایک ہی جیسے دستخط پولیس کو تحقیقات پر مجبور کر دیتے اور تحقیقات رنجیت کی کمزوری تھی۔ چیک لکھنے کے بعد میں نے ایک پلاسٹک کے کھلونے بنانے والی کمپنی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہماری فرم اسی کمپنی کے کھلونے مڈل ایسٹ ایکسپورٹ کرتی تھی۔ ہیلو منور صاحب، میں نے کمپنی کے مالک کی آواز سن کر کہا۔ میں سنتوش ملہوترا بول رہا ہوں۔ کیسا مزاج ہے؟ اللہ کا کرم ہے، منور نے کہا۔ مسٹر سنتوش، میں اخبارات میں پڑھتا رہا ہوں، وہ آپ کے ہمشکل والا کیا چکر ہے؟ چکر کیا ہے جناب؟ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ نے اخبارات میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ رنجیت نامی بدماش نے دلی میں بینک لوٹا، وہاں اس نے گارڈ کو قتل بھی کر دیا، پھر وہ میری جگہ لینے میرے گھر پہنچ گیا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس وقت گھر میں میرے ساتھ میرے عزیز اور دوست موجود تھے، لیکن اس کی ڈھٹائی ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے باوجود وہ سنتوش بننے پر مصر رہا۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا، منور نے کہا۔ بس قیامت کے آثار ہیں جناب۔ میں نے ایک معمولی سے کام کے لیے آپ کو فون کیا تھا، فرمائیے۔ دراصل مجھے ایک شخص کو ضروری ادائیگی کرنا پڑ گئی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آج آڈٹ کا آخری دن ہے، بینک سے چیک کیش نہیں ہو سکتا، کل اتوار ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں سنتوش صاحب؟ میں کرشن نامی شخص کو چیک دے کر آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، صرف 10,000 کا چیک ہے، یہ رکھ کر اسے رقم دے دے تو بڑی نوازش ہوگی۔ آپ پیر کے دن کسی کو بھیج کر چیک کیش کرا لیجیے گا۔ یہ شخص پونا سے آیا ہے اور اسے آج ہی واپس جانا ہے، کیا آپ یہ مہربانی کر سکتے ہیں؟ ارے کیوں نہیں جناب، منور نے کہا۔ میں کاؤنٹر پر کیشیئر کو ہدایت کر دیتا ہوں، اس شخص کو بھیج دیجیے، وہ کاؤنٹر پر خلیل صاحب کو چیک دے کر 10,000 روپے لے سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس شخص کا نام کرشن ہے، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں کھلونے بنانے والی کمپنی کے مرکزی دفتر پہنچ گیا۔ کاؤنٹر پر جا کر میں نے اپنا تعارف کرشن کے نام سے کرایا اور چیک خلیل صاحب کو دے دیا۔ اس نے مجھ پر دوسری نظر ڈالے بغیر ہزار کے 10 نوٹ میرے حوالے کیے اور میں فوراً دفتر کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ہیلو سنتوش، دروازے سے نکلتے ہی کسی نے پکارا۔ اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر محسوس کرتے ہوئے میں نے دائیں طرف دیکھا۔ وہ سیدھے سے سوٹ میں ملبوس گھوشال کھڑا دھیرے سے مسکرا رہا تھا۔ ادھ جلی بیڑی اس کے ہونٹوں پر جھول رہی تھی۔ اس کے ساتھ کتا بھی کھڑا تھا، کتے کی نظریں مجھ پر گڑی ہوئی تھی۔ بہت خوب سنتوش، گھوشال نے کہا، میں تمہاری دیدہ دلیری پر حیران ہوں، واقعی تمہارا ذہن بڑی تیزی سے کام کرتا ہے۔ اس رات تم گوپی اور رادھا کو رنجیت بن کر دھوکہ دے گئے اور میری آنکھوں میں بھی دھول جھونک گئے تھے، لیکن یہ چیک کیش کرا کر تو تم نے حد کر دی۔ کس دیدہ دلیری سے تم چیک کیش کرانے چلے آئے؟ ہر شخص کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے اور سنتوش، گھوشال نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میرے عزیز ترین کتے ٹائیگر سے ملو، یہ تقریباً انسان ہی ہے لیکن کبھی غلطی نہیں کرتا۔ میں اسے صرف 2 لفظ کہتا ہوں، پہلے لفظ پر یہ تیار ہو جاتا ہے اور دوسرے لفظ پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تمہارے بارے میں پہلا لفظ میں نے پرسوں بتایا تھا، تب سے یہ تیار ہے۔ اب میں صرف اسے دوسرا لفظ کہوں گا اور یہ تمہارا نرخرا ادھیڑ دے گا۔ وہ بالکل عام سا لفظ ہے اور یہ اس کا منتظر کھڑا ہے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے تسلیم کیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ گھوشال نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ یہ بھی خوب کہی، بھائی ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں، فی الحال تم میرے ساتھ چلو، سامنے میری کار کھڑی ہے۔ اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی سیاہ رنگ کی فورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا کار میں آ بیٹھا۔ کتا پچھلی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔
اور میں اس کی تیز نظریں اپنی گدی میں چبھتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ ٹائیگر کی موجودگی میں لوگ عموماً میری بات مان لیتے ہیں، راستے میں گھوشال نے کہا۔ کتوں کو تربیت دینے میں تمہارا جواب نہیں، میں نے کہا۔ ہم نے تم سے جو پلہ موتی خریدا تھا اس وقت تمہارے پاس ویسا ہی دوسرا پلہ بھی موجود تھا۔ میرے گھر میں جس کتے نے مجھ پر چھلانگ لگائی تھی وہ وہی دوسرا کتا تھا نا؟ ہو سکتا ہے، گھوشال نے کندھے اچکا کر گول مول انداز میں جواب دیا۔ یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ میں نے ایک رات جھاڑیوں میں گزاری تھی، شاید ان جھاڑیوں میں زہریلے کیڑے مکوڑے تھے۔ خوب، گھوشال نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ ترکیب مجھے پسند آئی۔ دنیا کا کوئی میک اپ تمہارے چہرے میں ایسی تبدیلی نہیں لا سکتا تھا۔ میں نے تمہارے متعلق بہت کچھ سنا ہے اور محسوس بھی کیا ہے کہ واقعی تم غضب کے آدمی ہو۔ یہ چیک والی ترکیب بھی عمدہ تھی، لیکن اتفاق سے ہمیں اس کی توقع تھی، اس لیے ہم نے فرم سے تعلق رکھنے والے تمام اداروں کو مطلع کر دیا تھا کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے چیک کش کرانے کے لیے بھیجے تو اس شخص کی بے خبری میں ہمیں اطلاع دی جائے۔ چنانچہ منور نے راہل کو اطلاع کر دی، راہل نے مجھے مطلع کیا اور میں تمہاری پذیرائی کے لیے آ پہنچا۔ کل گلزار ہوٹل میں میں نے تمہیں قطعاً نہیں پہچانا تھا۔ میں آنند کا تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ جب میں نے تمہیں پہچانا تو خاصی دیر ہو چکی تھی۔ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس پیکٹ کی وجہ سے جو آنند تمہاری میز پر چھوڑ گیا تھا۔ میں تو اس کے باوجود تذبذب کا شکار رہا تھا۔ البتہ ٹائیگر نے تمہاری بو پالی تھی۔ اگر ٹائیگر اتنا ہی ذہین ہے تو اس نے مجھے اس وقت کیوں نہیں پہچانا جب میں گوپی اور رادھا کے گھر سے نکلا تھا، جس کے بعد تم نے مجھے اپنی کار میں بٹھا کر کسی گھر کے سامنے اتارا تھا؟ اس وقت ہم انتشار کا شکار تھے، گھوشال نے تعصب سے کہا۔ میں نے تمہاری بو سنگھا کر ٹائیگر کو تمہارے پیچھے نہیں لگایا تھا۔ ویسے اس رات تم نے مجھے پھنسوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر میں بچے کو واپس گوپی اور رادھا کے گھر نہ چھوڑ آتا تو بڑی مصیبت پیدا ہو جاتی۔ پرسوں رات بھی تم نے کمال کا کام دکھایا، مجھے اور ٹائیگر دونوں کو دھوکہ دے کر پچپا کے اپارٹمنٹ سے نکل گئے۔ میں نے بعد میں اپارٹمنٹ کی تلاشی بھی لی تھی۔ میں پہلے ہی اعتراف کر چکا ہوں کہ تم نہ صرف بے حد ذہین بلکہ قسمت کے بھی دھنی ہو۔ بہرحال تم نے ان فائلوں اور رجسٹر کا کیا کیا؟ کیسی فائلیں اور رجسٹر؟ گھوشال کے اچانک سوال پر میں چونک گیا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کن فائلوں اور رجسٹر کی بات کر رہا ہوں، گھوشال نے ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے خشک لہجے میں کہا۔ رنجیت ان کی طرف سے بہت فکر مند ہے، وہ سخت طیش میں بھی ہے کہ تم اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو۔ یہ سن کر میں نے خوشی کی لہر سی دل میں اٹھتی ہوئی محسوس کی کہ رنجیت فکر مند ہے۔ میں نے کہا، اسے فکر مند ہونا بھی چاہیے۔ اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کے لیے نرم چارہ ثابت نہیں ہوں گا۔ خوب، گھوشال نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ تم دونوں دراصل برابر کا جوڑ ہو۔ رنجیت بھی غضب کا آدمی ہے۔ میں سمجھ نہ سکا کہ اس نے طنز کیا تھا، دھمکی دی تھی، یا اس کی بات میں واقعی کہیں ستائش موجود تھی۔ ہاں، میں نے کہا، رنجیت واقعی غضب کا آدمی ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ بھی کوئی غضب ڈھا گیا تو؟ میں اپنی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرا ٹائیگر میرے ساتھ ہے۔ میرے موتی کے تم لوگوں نے کیا کیا؟ مجھے اس بات کا سخت افسوس ہے، گھوشال نے گہرا سانس لے کر کہا۔ ایسے شاندار کتے کا ایسا انجام۔ بہرحال ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے کہ ہمارے پاس ایک جیسے دو کتے ہوں اور ایک ہی نام پر دونوں متوجہ ہوتے ہوں۔ اس لیے بیچارہ موتی، مگر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے نہایت آسان موت مارا تھا۔ تم خبیث انسان! میں نے گھوشال کو کئی موٹی موٹی گالیاں دی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں دکھ پہنچا ہوگا۔ ایک اچھے کتے کے بارے میں میرے بھی یہی جذبات ہیں، لیکن میں کیا کرتا؟ رنجیت میرے سر پر کھڑا تھا، ایسا کرنے پر میں مجبور ہو گیا تھا۔ کار ساحل سمندر سے کچھ فاصلے پر بنی ہوئی مچھیروں کی ایک بستی میں داخل ہو گئی۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد گھوشال نے باڑہ نما چار دیواری میں نصب آہنی گیٹ سے گزر کر گاڑی روک دی۔ لان نما وسیع رقبے میں دونوں طرف کئی پنجرے رکھے ہوئے تھے جن میں کتے موجود تھے۔ مختلف رنگ، نسل اور سائز کے کتے کار کو دیکھ کر ایک ساتھ بھونکنے لگے۔ صرف پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ٹائیگر خاموش تھا، اسے میں نے ابھی تک ذرا سی بھی آواز نکالتے نہیں سنا تھا۔ ہم چار دیواری کے اندر بنے ہوئے مکان میں آ گئے۔ یہاں ہر طرف شکستہ حالی کا راج تھا۔ تمام اشیاء بوسیدہ، فرنیچر شکستہ اور قالین تار تار تھے۔ یہاں میں زندگی گزارتا ہوں، گھوشال نے میری نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے کہا۔ اسی لیے میں رنجیت کے منصوبے میں شامل ہوا ہوں۔ ہم بیٹھ گئے تو اس نے پوچھا، کیا پیو گے، چائے یا کافی؟
کافی، میں نے بلا تکلف کہا۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھا اور تھوڑی دیر میں کافی کے 2 کپ لے آیا۔ ایک کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے وہ بولا، اس گھر میں تم کہیں بھی رہ سکتے ہو، لیکن مجھے بتائے بغیر باہر جانے کی کوشش ہرگز نہ کرنا، اور نہ ہی اس کتے کو کچھ کھلانے کی کوشش کرنا، سمجھے؟ ورنہ یہ کتا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اچانک باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز دوبارہ سنائی دینے لگی۔ گھوشال نے کھڑکی کا میلا سا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ میری بیوی آ رہی ہے، اس نے گویا اطلاع دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹی سی عورت کمرے میں داخل ہوئی، جس کے جسم پر سوتی ساڑی لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ خاصا چوڑا اور بال کھچڑی ہو رہے تھے۔ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے تقریباً دھاڑ کر کہا۔ اس کی آواز اس کی جسامت کے عین مطابق تھی۔ اب تم اپنے گاہکوں کو اندر بھی لانے لگے؟ یہ گاہک نہیں ہے چندراوتی، گھوشال نے قدرے نرم اور دبے دبے لہجے میں کہا۔ دراصل ہم اس کے گاہک ہیں۔ کیا مطلب؟ تم نے اسے پہچانا نہیں؟ مجھے کیا ضرورت ہے اس موئے کو پہچاننے کی؟ وہ اسی دھاڑنے کے سے انداز میں بولی۔ گھوش، تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے آخر؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں؟ ارے یہ اپنے سنتوش بابو ہیں، گھوشال نے ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ ہائے میاں! موٹی چندراوتی نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا۔ وہی سنتوش، رنجیت کا ڈبل پارٹ؟ ہاں وہی، لیکن یہ رنجیت کا ہمشکل تو نہیں ہے۔ وہی ہے، گھوشال نے کہا۔ اس کے چہرے پر زہریلے کیڑوں کے کاٹنے سے سوجن آ گئی ہے۔ اچانک باہر پھر کتے بھونکنے لگے۔ موٹی چندراوتی نے قدرے ناراضگی سے گھوشال کو گھورتے ہوئے کہا، جاؤ، آیا ہوگا کوئی تمہاری جان کا گاہک کتا خریدنے۔ گھوشال باہر چلا گیا اور ٹائیگر میرے مقابل آ کر بیٹھ گیا۔ تم لوگ آخر رنجیت جیسے جرائم پیشہ شخص کے چکر میں کیوں آ گئے؟ میں نے چندراوتی سے پوچھا، جو ہمارے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ آخر تمہاری اس تگ و دو کا انجام کیا ہے؟ کبھی اس بارے میں سوچا بھی ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ گھوش کتوں کے اس کاروبار سے نجات پالے۔ ہم روز بروز بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے ان دنوں کی چنتا ہے جب ہمارے ہاتھ پیر جواب دے جائیں گے۔ گھوش کو کتوں کا کاروبار بھی کرنا نہیں آتا، کیونکہ وہ کتا ایسے کسی آدمی کو نہیں بیچتا جب تک اسے یقین نہ آ جائے کہ اس کا کتا کسی اچھے گھر میں جا رہا ہے۔ کتا نہ بیچ رہا ہو جیسے اپنی بیٹی بیاہ رہا ہو۔ مجھے اس کے کاروبار سے نفرت ہے۔ تم لوگوں کو رنجیت سے کوئی اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے، میں نے کہا۔ وہ مجرم ذہن کا مالک ہے، اور ہاں، شاید تمہیں گوپی اور رادھا کا انجام نہیں معلوم، انہیں بھی یہی امید تھی۔ رنجیت ہم سے کسی قسم کی ٹھگی نہیں کر سکتا، چندراوتی نے کہا۔ اس نے مجھے بہن کہا ہے اور میں نے اسے راکھی بھی باندھی تھی۔ رنجیت ہم سے دھوکہ نہیں کرے گا۔ مجھے اس کی بے وقوفی، سادگی یا خوش فہمی پر بہت افسوس ہوا۔ میں نے اس سے کچھ کہنا فضول سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ گھوشال واپس آیا تو ہم نے کھانا کھایا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد راہل اور پونم وہاں پہنچے۔ مجھے دیکھتے ہی پونم نے نظریں جھکا لی اور راہل بھی مجھ سے نگاہیں ملانے سے گریز کرنے لگا۔ وہ دونوں بوسیدہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ اس شام تم اس پولیس انسپکٹر کو کس طرح دھوکہ دے کر نکل بھاگے تھے؟ وہ بیچارہ آج تک وضاحت نہیں کر سکا، راہل نے مجھ سے پوچھا۔ وہ میرے پچھلے جنم کا بھائی نکل آیا تھا، میں نے جواب دیا۔ واہ، راہل نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، ان حالات میں بھی تم چہک رہے ہو؟ ہاں، میں نے اطمینان سے کہا، حالات اب میری موافقت میں خاصے تبدیل جو ہو گئے ہیں۔ چھوڑو راہل، پونم نے استہزائیہ لہجے میں کہا، کام کی بات کرو اس سے۔ اس بیچارے کے دل پر اس وقت نہ جانے کیا گزر رہی ہوگی۔ اسے نہیں معلوم کہ ہمارے دل پر کیا گزر رہی ہے، راہل نے قدرے غصے سے چیخ کر کہا۔ ہم ایک عرصے سے اس منصوبے پر کام کرتے رہے ہیں، اور یہ اس شام اطمینان سے پولیس کو چکمہ دے کر نکل گیا۔ اگر تمہارے پتا جی میرے پیروں کے پاس نہ بیٹھے ہوتے تو میں بآسانی وضاحت کر سکتا تھا کہ اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں نے ٹائیگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حقارت سے راہل کو مخاطب کیا۔ میری بات سن کر راہل کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ یہاں جھگڑا مت کرو، گھوشال نے دخل اندازی کی، اور راہل جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے خون آشام نظروں سے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ پونم وہیں بیٹھی رہ گئی، وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھوشال اور اس کی بیوی بھی کمرے سے نکل گئے۔ وہ شاید راہل کو سمجھانے گئے تھے۔ کیا تم شرمندگی محسوس کر رہی ہو؟ میں نے پونم سے پوچھا۔ پھر میں نے اپنی غیر موجود مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اسے چھیڑا۔
شاید تمہیں ماضی کے وہ لمحات پریشان کر رہے ہیں جب تم راہل کی غیر موجودگی میں میرے دفتر میں اپنے شریر کی سلطنت کی حکمرانی مجھے عطا کرتی رہی ہو۔ میں تمہیں ایسا موقع ہرگز نہ دیتی، مگر میں کیا کرتی؟ میں تمہیں بتا چکی تھی کہ راہل، مجھے معلوم ہے پونم، میں نے کہا۔ بہرحال اس قصے کو بھول جاؤ، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، اس بات کی بھنک راہل کے کانوں تک نہیں پہنچے گی۔ میں بہت تنہائی محسوس کرتی تھی، پونم نے اداسی سے کہا۔ مجھے اس وقت بھی یہ سوچ کر تم پر رحم آتا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن پرسوں تم نے جس طرح بے دردی سے میرے پیٹ اور جسم کے دوسرے حصوں پر ضربیں لگائی تھیں، اس کے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ بہرحال اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا رقم پانے کے بعد تم راہل سے نجات پالو گی؟ ابھی رقم کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، پولیس تمہیں یا تمہاری لاش کو تو پالے گی، لیکن وہ رقم اسے نہیں ملے گی، اس لیے پولیس طویل عرصے تک اس کیس پر کام کرتی رہے گی۔ سب سے بری بات یہ ہوئی کہ تمام رقم نئی گڈیوں پر مشتمل ہے، بینک نے ان کے سیریل نمبرز وغیرہ کی تشہیر کر دی ہے۔ ہم ایک طویل عرصے تک اس رقم کو استعمال نہیں کر سکتے۔ رنجیت اور راہل مشورہ کر رہے تھے کہ یہ رقم کسی ایسے منی چینجر سے تبدیل کرائی جا سکتی ہے جو ایسے غلط کاموں میں ماہر ہو۔ اس میں بھی 3 قباحتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ سامنے کون جائے، دوسرا یہ کہ اس طرح نصف مالیت کی رقم سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، تیسرا یہ کہ اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے بھی خاصا طویل عرصہ صبر کرنا ہوگا۔ سر دست کوئی بھی یہ خطرہ مول لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوگا، اور تم میں سے کوئی بھی رقم کے سلسلے میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا۔ میں نے کہا، تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، پونم نے خشک لہجے میں کہا۔ بہرحال میں نے کہا، اگر آج تم محسوس نہیں کرتی تو نہ صحیح، ابھی بہت سی راتیں ایسی آئیں گی جب تم تنہائی میں لیٹ کر سوچو گی تو یہ تمام سلسلہ تمہیں فضول معلوم ہوگا۔ میں تو آج بھی محسوس کرتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنا سکون برباد کر لیا ہے۔ یہ ایک طویل ڈراؤنا خواب ہے جس میں ہماری زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ ہم خاموش ہو گئے۔ خوشحال، اس کی بیوی اور راہل واپس آ گئے تھے۔ باہر کتے پھر بھونکے۔ اس مرتبہ انیتا اندر آئی، جو میری بیوی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے بقول چندراوتی کے میرا ڈبل پارٹ تھا، یعنی میرا ہمشکل۔ ہیلو پیارے، میرا ہمشکل مجھ سے مخاطب ہوا، تم نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے۔ ہاں واقعی، مجھے شرم آنی چاہیے، میں نے کہا۔ انیتا مجھ سے آنکھیں نہیں ملا رہی تھی۔ اس کا چہرہ ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ رنجیت نے گھوشال سے پوچھا۔ کیوں؟ میں بیچ میں بول پڑا۔ شٹ اپ! رنجیت پلٹ کر دہاڑا۔ تم اس وقت تک اپنی چونچ بند رکھو جب تک کہ تمہیں مخاطب نہ کیا جائے۔ اس کا چہرہ بالکل میری طرح تھا، لیکن رویوں اور لہجوں کا تعلق چہروں سے نہیں ہوتا۔ یہ مجھے آج صحیح طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ایک دلچسپ مشاہدہ تھا۔ پولیس اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ اسے زندہ یا مردہ نہ پالے۔ رنجیت گھوشال سے مخاطب ہوا۔ ہو سکتا ہے میں چہرہ ٹھیک ہونے سے پہلے ہی خودکشی کر لوں، میں نے کہا، یا شاید میں کتوں کے پنجروں کے پاس جا کر کتوں سے اپنا ہاتھ چھپوا لوں۔ پھر اس کے بعد تمہارا فنگر پرنٹس والا چکر کیسے چلے گا؟ میں زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں اور کچھ بھی کر سکتا ہوں، البتہ تمہارے لیے بہت سی الجھنیں ضرور چھوڑ جاؤں گا، پھر تم بھی اس زندگی پر خودکشی کو ترجیح دو گے۔ میری نرمی سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ، رنجیت دہاڑا۔ مجھے تم سے کسی بھی نرمی کی توقع نہیں ہے خبیث آدمی، میں جواباً گرجا۔ تم نے اب تک جو نرمی میرے ساتھ برتی ہے وہ مجھ پر تمہارا قرض ہے، اور یہ قرض میں تمہارے ہی سکوں سے ادا کروں گا۔ غلطی ہم سے ہوئی تھی، راہل نے کہا۔ رنجیت، بدھ کی شام یہ گھر آیا تھا تو تم نے اس پر کتا چھوڑ کر پھر واپس بلا لیا تھا۔ یہ تمہاری غلطی تھی، اس کا کام تمام ہو لینے دیتے تو بہتر تھا۔ تم بے وقوف کوڑ مغز! رنجیت راہل پر الٹ پڑا۔ تمہارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ ایسے معاملات کی باریکیوں کو سمجھو۔ یہ بالکل غیر فطری لگتا کہ ایک مہذب اور شریف آدمی کے گھر اگر اس کا ہمشکل گھس آیا ہے اور اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اسے اپنے کتے کے ذریعے جان سے ہی مروا ڈالے۔ پھر وہ سب سے مخاطب ہوا۔ بہرحال ہم نے اسے دوبارہ تلاش کر ہی لیا ہے۔ کوئی بھی منصوبہ پتھر پر لکیر نہیں ہوتا، اس میں ضرورت کے تحت تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ اب میں اس معاملے کو ہر حال میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دیر کس بات کی ہے؟ پونم نے رنجیت کی موجودگی میں پہلی بار زبان کھولی۔ اسے اسی وقت ختم کر دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا چہرہ کیسا لگ رہا ہے؟ واہ! رنجیت نے تالی بجاتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا،
تم نے تو گویا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ تمہارے مشورے پر عمل کر کے ہم سب شارٹ کٹ کے ذریعے پھانسی کے پھندے تک پہنچ جائیں گے۔ عورتیں خواہ مخواہ بے وقوف مشہور نہیں ہیں۔ پونم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ خجالت اور شرمندگی سے اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے محسوس کیا کہ رنجیت کا رویہ اپنے ساتھیوں سے بھی نہایت متکبرانہ، آمرانہ اور انتہائی اہانت آمیز ہے۔ ایک بار پھر وہ حاضرین سے مخاطب ہوا، میں نے تم سب کو یہاں مشورے کے لیے جمع کیا ہے، احمقانہ باتیں کرنے کے لیے نہیں۔ اب صورتحال بدھ والے دن سے بہت مختلف ہو چکی ہے، کیونکہ اسے سوچنے کے لیے بہت وقت مل چکا ہے۔ رنجیت نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر آج اس کی لاش اسی حالت میں پولیس کو ملی تو پشپا اور اس کے بھائی کو پولیس کے پاس جانے اور ساری رام کہانی سنانے میں چند منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ لیکن وہ کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ گھوشال نے پوچھا۔ اگر وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے تو ہم بدھ کے دن سے اب تک اس کی تلاش میں کیوں جھک مارتے رہے؟ رنجیت نے جواب دیا، جب سے یہ پولیس انسپکٹر کو چکمہ دے کر بھاگا ہے ہمارے لیے مسائل کے نئے دروازے کھل گئے ہیں۔ ہم پولیس کی نظر میں معمولی سا شبہ بھی پیدا کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، ورنہ وہ بال کی کھال نکال لیں گے۔ پھر وہ ایک دم میری طرف مڑا، وہ فائلیں اور رجسٹر کہاں ہیں جو تم نے دفتر سے چرائے تھے؟ کیسی فائلیں اور کیسا رجسٹر؟ پشپا اور اس کا بھائی کہاں ہیں؟ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ہوں گے، تمہارے پاس تو ان کا ایڈریس موجود ہے نا؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ پھر اس نے راہل کو مخاطب کیا، تم دونوں عورتوں کو لے کر گھر چلو، معلوم ہوتا ہے یہ سیدھی طرح سے نہیں بتائے گا، مجھے اس سے اگلوانا پڑے گا۔ انیتا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ پونم اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ راہل نے پوچھا، اس میں کتنا وقت لگے گا؟ میں اس سے اگلوا کر رہوں گا، چاہے پوری رات صرف ہو جائے۔ تم یہاں رات بھر اسے تفتیش کرتے رہو گے؟ اگر گھر پر پولیس اتفاقاً ہی تم سے پوچھ گچھ کرنے آ گئی تو تمہیں موجود نہ پا کر طرح طرح کے سوالات کرے گی، ہم انہیں کس طرح مطمئن کر پائیں گے؟ اگر انہیں شبہ ہو گیا تو؟ راہل نے کہا۔ گڈ، رنجیت نے کہا، یہ تم نے زندگی میں پہلی بار کام کی بات کی ہے۔ پھر اس نے گھوشال کو ہدایت دی، کل اتوار ہے اور دفاتر بند رہیں گے، کل تو ان فائلوں اور رجسٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال کل شام تک اس سے ان کے متعلق پوچھ گچھ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے رنجیت، گھوشال نے جواب دیا، تم اس کی طرف سے بے فکر کے بچے۔ رنجیت اس کی بات کاٹتے ہوئے غرایا، تم نے مجھے پھر رنجیت کہا، تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں سب کو لے ڈوبیں گی۔ پھر وہ جانے کے لیے پلٹا۔ میں سنتوش سے الوداعی بات چیت کرنا چاہتی ہوں، اچانک انیتا نے کہا۔ اوہ، سنتوش سے؟ رنجیت نے طنزیہ لہجے میں کہا اور مجھے گھورا۔ اپنے ہم شکل کو رقیبانہ نظروں سے اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھنا ایک عجیب تجربہ تھا۔ اوکے، اس نے باہر جاتے ہوئے کہا، جلدی سے آخری ملاقات کر لو۔ کمرے میں صرف میں اور انیتا رہ گئے۔ انیتا کی آنکھوں میں نمی چھلک رہی تھی۔ کیا بات ہے مسز سنتوش؟ میں نے کہا، آپ کچھ بیمار سی نظر آ رہی ہیں۔ سنتوش، مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ جیسے انسان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اب ہم چاہیں بھی تو اس دلدل سے نہیں نکل سکتے۔ جلدی چلو، رنجیت نے دروازے سے جھانکا، میں شاید دوبارہ آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ جب اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں کوشش کے باوجود کچھ نہ بول سکا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ جب دونوں کاریں رخصت ہو گئیں تو گھوشال واپس آیا۔ اس کی بیوی خوابگاہ میں چلی گئی تھی۔ گھوشال کہیں سے ایک چھوٹی بوتل نکال لایا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔